जानवर और इंसान के झूठे का बयान। आदमी चाहे जुनूब हो या हैज व निफास वाली औरत, उसका झूठा पाक है। काफिर का झूठा भी पाक है, मगर इससे बचना चाहिए। जैसे थूक, रींठ, खंगार के ये पाक हैं, मगर इनसे आदमी घिन करता है। इससे भी बहुत बदतर काफिर के झूठे को समझना चाहिए। मसला नंबर 2, किसी के मुंह से इतना खून निकला कि थूक में सुर्खी आ गई और उसने फौरन पानी पिया, तो ये झूठा नापाक है। जो पानी पीछे बचेगा वो झूठा नापाक है। और सुर्खी जाती रही, सुर्खी जाती रहने के बाद उस पर लाजिम है कि कुल्ली करके मुंह पाक करे। और अगर कुल्ली ना की और चंद बार थूका और चंद बार का गुजर उस मौजे निजासत पर हुआ, वह निगलने या थूकने की वजह से, यहाँ तक कि निजासत का असर ना रहा, तो तहारत होगी। अब बंदा जो पानी पिएगा उसका झूठा पाक है। उसके बाद अगर पानी पिएगा तो उसका झूठा पाक रहेगा, अगरचे ऐसी सूरत में थूक निगलना सहद नापाक बात और गुनाह है। मसला नंबर 3, माज़अल्लाह शराब पीकर फौरन पानी पिया तो नजस हो गया, और अगर इतनी देर ठहरा रहा, इतनी देर ठहरा के शराब के अजजा थूक में मिलकर हलक से उतर गए, तो नापाक नहीं, मगर शराबी और उसके जूठे से बचना ही चाहिए। मसला नंबर 4, शराब खोर, शराब पीने वाली की मूछें बड़ी हों कि शराब मूछों में लगी, तो जब तक उनको पाक ना करे, जो पानी पिएगा वो पानी और बर्तन दोनों नापाक हो जाएंगे। मसला नंबर 5, मर्द को गैर औरत का और औरत को गैर मर्द का झूठा अगर मालूम हो कि फलानी या फलां का झूठा है, बतौर लज्जत खाना पीना मकरूह है, मगर इस खाने पानी में कोई कराहत नहीं आई। और अगर मालूम ना हो कि किसका झूठा है, किस औरत का झूठा है, किस मर्द का झूठा है, या लज्जत के तौर पर खाया पिया ना, यानी लज्जत के तौर पर उसने वो खाना या पानी ना पिया, तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि बाद सूरतों में बेहतर है, जैसे कि बाशरा आलिम दीन या दीनदार पीर का झूठा कि उसे तबर्रुक जानकर लोग खाते पीते हैं। आगे फरमाते हैं मसला नंबर 6, जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है, छुपाए हो या परिंदे, इनका झूठा पाक है, अगरचे नर हो, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, कबूतर, तितर वगैरह। मसला नंबर 7, जो मुर्गी छोटी, फिरती और गलीज पर मुंह डालती हो, उसका झूठा मकरूह है। जो मुर्गी छोटी हो, जो मुर्गी छोटी, फिरती, गलीज पर मुंह डालती हो, उसका झूठा मकरूह है, और जो मुर्गी बंद रहती हो उसका झूठा पाक है। मसला नंबर 8, इसी तरह बाद गायें जिनकी आदत गलीज खाने की होती है, उनका झूठा मकरूह है। और अगर अभी नजासत खाई, अभी उस गाय ने नजासत खाई, उसके बाद कोई ऐसी बात ना पाएगी कि जिससे उसके मुंह की तहारत हो जाए, मसलन आब जारी में पानी पीना, मुंह की तहारत, उस गाय की मुंह की तहारत कैसे होगी, उस गाय का मुंह पाक कैसे होगा? वो कहते हैं मिसाल के तौर पर उसने जारी पानी में, जारी पानी नहर के अंदर, ठीक है, नाले के अंदर या दरिया के अंदर जारी पानी में, बहते पानी में से पानी पिया, या गैर जारी पानी में 3 जगह से पानी पिया, तो क्या होगा? उसका मुंह, जो भैंस गंदगी खाती है, निजासत खाती है,
یا اس کا منہ نجاست کو لگتا ہے تو کیا ہوگا، وہ جاری پانی میں پانی پینے یا ٹھہرے پانی میں علیحدہ علیحدہ 3 جگہوں سے پانی پینے سے اس کا منہ پاک ہو جائے۔ اور اس حالت میں پانی میں منہ ڈالا تو کہتے ہیں کہ اس نجاست پر منہ ڈالنے کے بعد اس نے پانی پیا کسی نہر سے، کسی نالے سے، کسی دریا سے یا حوض سے پانی پیا، تالاب سے پانی پیا، اور تالاب میں سے 3 الگ الگ جگہوں سے پانی پیا، تو اس کا اس طرح پانی پینا، اس طرح کرنا اس کے منہ کو پاک کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اس گائے نے اس حالت میں 3 دفعہ نالے سے یا نہر سے یا دریا سے یا بہتے پانی سے یا تالاب سے پانی پینے کے بعد اس نے پھر منہ ڈالا کسی پانی میں۔ اب وہ پانی جو اس کے منہ کے ساتھ ٹچ ہوا، جو اس نے پی لیا سو پی لیا، جو پیچھے بچے گا وہ پاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس حالت میں پانی میں منہ ڈال دیا تو کہتے ہیں کہ وہ پاک ہے۔ اگر اس نے بہتے پانی میں پانی پینے کے بغیر ہی اس نے کسی ٹب کے اندر جو پانی تھا اس کے اندر یا بالٹی کے اندر جو پانی تھا اس کے اندر منہ ڈال دیا، نجاست کھائی، نجاست میں منہ ڈالا، مارنے کے بعد وہ ڈائریکٹ تالاب کے اندر، چھوٹے سے ٹب کے اندر یا بالٹی کے اندر سے اس بھینس نے پانی پیا تو کیا ہوگا، وہ پانی اس کا ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر بیل، بھینسے، بکرے، نروں نے حسب عادت مادہ کا پیشاب سونگا اور اس سے ان کا منہ ناپاک ہوا اور نگاہ سے غائب نہ ہوئے، نہ اتنی دیر گزری جس میں طہارت ہو جاتی، تو ان کا جھوٹا ناپاک ہے۔ اور اگر 4 پانیوں میں منہ ڈالے تو پہلے 3 پانی ناپاک ہوں گے اور چوتھا پانی پاک ہوگا۔ یعنی 4 پانیوں، اب کسی بھینس نے، کسی بھینسے نے یا کسی بیل نے یا کسی بکرے نے مادہ کے پیشاب کو سونگا، اب اس کا منہ ناپاک ہو گیا۔ اب اس بھینسے نے یا بیل نے یا اس بکرے نے 4 الگ الگ پانیوں میں منہ ڈالا، 4 الگ الگ پانیوں میں منہ ڈالا تو پہلے 3 پانی مثال کے طور پر پیشاب سونگنے کے بعد اس 4 ٹپ پانی کے علیحدہ علیحدہ رکھے ہوئے یا 4 بالٹیاں پانی کی علیحدہ علیحدہ رکھی ہوئی ہیں، تو وہ بھینسا بکرا یا بیل ہے جس نے پیشاب سونگا، اب وہ پہلے پانی میں منہ ڈالے گا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، دوسرے میں منہ ڈالے گا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، تیسرے میں منہ ڈالے گا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اور جب چوتھے میں منہ ڈالے گا تو پھر وہ چوتھے والا پانی تو وہ پاک ہو۔ آگے کہتے ہیں مسئلہ نمبر 9، گھوڑے کا جوٹھا پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 10، سور، کتا، شیر، چیتا، بھیڑیا، ہاتھی، گیدڑ اور دوسرے درندوں کا جوٹھا ناپاک ہے۔ مسئلہ نمبر 11، کتے نے برتن میں منہ ڈالا تو اگر وہ چینی یا دھات کا بنا ہوا برتن ہے یا مٹی کا روغنی یا استعمالی چکنا تو 3 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا، یعنی وہ پاک ہو جائے گا، ورنہ ہر بار سوکھ کر وہ اسے پاک کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں اگر مٹی کا ہو لیکن روغنی مٹی کا نہ بنا ہو تو پھر کیا ہوگا، پہلے اگر اس کے اندر کتے نے منہ ڈال دیا تو کیا ہوگا، اس برتن کو 1 دفعہ دھوئیں گے، اس کے بعد اسے سوکھنے کے لیے رکھیں گے، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ دھوئیں گے، پھر اسے سوکھنے کے لیے رکھیں گے، جب سوکھ جائے گا پھر اسے تیسری مرتبہ دھوئیں گے، پھر اسے سوکھنے کے لیے رکھیں گے۔ اس طرح وہ جو روغنی مٹی کا بنا ہو لیکن وہ روغنی نہ ہو تو اس کو سکھانے کا یہ طریقہ، پاک کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ ہاں، چینی میں بال ہو یا برتن میں درار ہو تو 3 بار سکھا کر پاک ہوگا۔ اگر چینی کا برتن ہو، اس کے اندر تریڑ ہو، درار ہو، ٹھیک ہے، اس کو بھی اسی طرح ہی 3 بار الگ پہلے دھوئیں گے، پھر سکھائیں گے، پھر دھوئیں گے، پھر سکھائیں گے، پھر دھوئیں گے، پھر سکھائیں گے، اس طرح وہ برتن پاک ہوگا۔ صرف
وہ دڑال والا ٹوٹا ہوا برتن جس کے اندر تریڑ آئی ہو، وہ برتن صرف دھونے سے پاک نہیں ہوگا، اس کو 3 مرتبہ دھونے کے بعد الگ الگ اسے سکھایا بھی جائے گا۔ مسئلہ نمبر 12، مٹکے کو کتے نے اوپر سے چاٹا، اس میں یعنی اس میں کا پانی ناپاک نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 13، اڑنے والے شکاری جانور جیسے شکرا، باز، بحری، چیل وغیرہ کا جوٹا مکروہ ہے، اور یہی حکم کوے کا ہے، اور اگر ان کو پال کر شکار کے لیے سکھا لیا ہو اور چونچ میں نجاست نہ لگی ہو تو اس کا جوٹا پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 14، گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی کا جوٹا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 15، اگر کسی کا ہاتھ بلی نے چاٹنا شروع کیا تو چاہیے کہ وہ فوراً ہاتھ اپنا کھینچ لے، یوں ہی چھوڑ دینا کہ وہ بلی چاٹتی رہے یہ مکروہ ہے، اور چاہیے کہ ہاتھ دھو ڈالے، بے دھوئے اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی مگر اس نے یہ عمل خلاف اولا کیا۔ مسئلہ نمبر 16، بلی نے چوہا کھایا اور چوہا کھانے کے بعد فوراً ہی برتن میں منہ ڈال دیا تو ناپاک ہو گیا، وہ برتن ناپاک ہو گیا، اور اگر زبان سے منہ چاٹ لیا کہ خون کا اثر جاتا رہا تو پھر وہ برتن ناپاک نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 17، پانی کے رہنے والے جانور کا جوٹا پاک ہے، پانی میں رہنے والے جانوروں کا جوٹا پاک ہے، خواہ ان کی پیدائش پانی میں ہو یا ان کی پیدائش خشکی میں ہو۔ مسئلہ نمبر 18، گدھے کھچر کا جوٹا مشکوک ہے، گدھے اور کھچر کا جوٹا مشکوک ہے، یعنی اس کے قابل وضو ہونے میں اس پانی کے قابل وضو کے قابل ہونے میں شک ہے، وضو کے قابل ہونے میں وہ پانی وضو کے قابل، اس کا استعمال وضو کے لیے وہ قابل استعمال نہیں ہے بلکہ اس کے اندر شک ہے، اور لہذا اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ حدث متیقن طہارت مشکوک سے زائل نہ ہوگی، کہتے ہیں کہ حدث جو ہوگا وہ اس مشکوک پانی سے زائل اور طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ حدث یعنی حدث اصغر اور حدث اکبر جو ہے حدث اس مشکوک پانی سے زائل نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 19، جو جوٹا پانی پاک ہے اس سے وضو اور غسل جائز ہے، مگر جنبی بے غسلہ جس پر غسل فرض ہے، مگر جنب نے بغیر کلی کیے پانی پیا تو اس جھوٹے پانی سے وضو ناجائز ہے کہ وہ پانی مستعمل ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 20، اچھا پانی ہوتے ہوئے مکروہ پانی سے وضو و غسل کرنا مکروہ ہے، اور اگر اچھا پانی موجود نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح مکروہ پانی یعنی مکروہ جھوٹے کا ایسا جانور جس کا جوٹا مکروہ ہے، کہتے ہیں مکروہ جوٹے کا کھانا پینا بھی مالدار کو مکروہ ہے، غریب محتاج کو بلا کراہت جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 21، اچھا پانی ہوتے ہوئے مشکوک سے وضو و غسل کرنا جائز نہیں، اور اگر اچھا پانی نہ ہو تو اسی سے وضو غسل کر لے، اور تیمم بھی، یعنی اگر صرف مشکوک پانی ہے، مشکوک پانی کون سا ہے؟ گدھے اور کھچر کا استعمال کیا ہوا پانی، جس میں گدھے اور کھچر نے پانی پیا ہو، ٹھیک ہے، وہ پانی مشکوک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اچھا پانی نہ ہو اور بندے کے پاس موجود اس وقت مشکوک پانی ہی موجود ہو، وہ کہتے ہیں مشکوک پانی سے وضو اور غسل کرے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ تیمم بھی کرے۔ آگے سنیں غور سے، یعنی کہ اگر اچھا پانی نہ ہو تو اسی سے یعنی مشکوک پانی سے وضو و غسل کر لے اور تیمم بھی، اور بہتر یہ ہے کہ وضو پہلے کر لے، اور اگر عکس کیا یعنی اس کے الٹ کیا
یعنی پہلے تیمم کیا پھر وضو کیا جب بھی حرج نہیں. کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ پہلے وضو کرے اس مشکوک پانی سے پھر تیمم کرے. اور اگر اس صورت میں وضو اور غسل میں نیت کرنا ضروری، اور اگر وضو کیا اور تیمم نہ کیا، یعنی اس مشکوک پانی سے جس پانی میں سے گدھے نے یا کھچر نے پیا ہو وہ پانی مشکوک ہے، اب اس پانی میں سے اگر وضو کیا اور تیمم نہ کیا یا تیمم کیا اور وضو نہ کیا تو پھر اس وضو سے نماز نہ ہوگی. مسئلہ نمبر 22، مشکوک جوٹے کا کھانا پینا نہیں چاہیے. مسئلہ نمبر 23، مشکوک پانی اچھے پانی میں مل گیا تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو اس سے وضو ہو سکتا ہے ورنہ نہیں. وہ فرماتے ہیں اگر بندے کے پاس مشکوک پانی بھی ہے اور اچھا پانی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں اس مشکوک پانی، اگر مشکوک پانی ہے 1 بالٹی، ٹھیک ہے، اور اچھا پانی ہے 1.5 بالٹی یا 2 بالٹی، تو کیا ہوگا اس مشکوک پانی میں سے پانی کے اندر وہ 2 بالٹی یا 1.5 بالٹی اس پانی کے اندر ڈال دیں. وہ سارے کا سارا جب اس مشکوک پانی میں وہ اچھے پانی بھی مل جائے گا، وہ سارے کا سارا کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 24، جس کا جوٹا ناپاک ہے، جس جانور کا، جس پرندے کا جوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی ناپاک ہے. یعنی جس جانور کا جوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی ناپاک ہے، اور جس جانور کا جوٹا پاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی پاک ہے. یہ قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا انہوں نے ماشاءاللہ. اور جس کا جوٹا مکروہ ہے اس کا لعاب اور اس کا پسینہ بھی مکروہ ہے. مسئلہ نمبر 25، گدھے کھچر کا پسینہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے چاہے کتنا ہی زیادہ لگا ہو. یعنی اس کپڑے سے جس کے ساتھ گدھے یا کھچر کا پسینہ لگ جائے وہ کپڑا پاک ہے چاہے کتنا ہی لگا ہو. تو کیا ہوگا؟ اس سے نماز اور دوسری عبادات کرنا جائز ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی